ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। बड़ी बड़ी अहम खबरें चल रही हैं कश्मीर के अंदर जी कि आपके पास भी खबरें हैं और मेरे पास भी हैं, फिर मेरा ख्याल आज आप ही शुरू करिए। खबरों की तो बड़ी लंबी ट्रेल है, लेकिन उससे पहले जो है ना बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो दो पहलवान थे ना, तो वो बड़ी बड़ी गप्पें लगाते थे या बड़ी बड़ी बातें करते थे। जी हाँ। तो एक ने कहा जी मैं तो इतने मन वज़न उठा लेता हूँ, वो वज़न बढ़ना शुरू हो गया तो एकदम बोला, एक पहलवान बोला, उसने कहा बात यह है छोड़ो वज़न को, मैं मीनार पाकिस्तान उठा लेता हूँ। उसने कहा ये नहीं हो सकता, ये बहुत लंबा काम है। उसने कहा चलो मेरे साथ। दोनों पहुँचे वहाँ पर, अब वो तैयारी में है, तो जिसने कहा था कि मैं मीनार पाकिस्तान मैं उठा सकता हूँ, उसने भी बाजू शाजू उसने किए और उसकी तरफ देखा। अब वो जो दूसरा, उसको पता था कि ये नामुमकिन है, अब वो आगे झुक के उसने कहा जी लो जनाब मैं उठाने लगा हूँ, उठवाओ। उसने कहा हैं? उसने कहा तुम मुझे उठवाओ, मैं उठा लूँगा। तो बयान ही मेरा ख्याल है यही सूरत हाल कुछ हमारे वज़ीर आज़म साहब के साथ नहीं होगी कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं सारे काम ठीक करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सारी बड़ी बड़ी बातें सारी हुई, लेकिन आखिर में फिर क्या हुआ कि वही वज़ीर, वही उनके पुराने पोर्टफोलियो, उनके ऊपर बेशुमार ज़रा कि हर मिनिस्ट्री के हवाले से नई नई बातें थीं जो पिछले अदवार में होती रहीं, स्कैंडल्स आते रहें। अब उन वज़रा को फिर वही सारी जो है ना दे दी गई हैं वजारतें कि लें जनाब आप उन्हीं वजारतों के मज़े लें। और ये क्या बात हुई, जब वज़ीर है ठीक है तो वज़रा को तो ये चाहिए था ना, पहले तो ये है कि एक फ़ौज ज़फ़र मौज जो ये भर्ती कर ली, इन्होंने पहले क्या डिलीवर किया था जो अब ये डिलीवर करेंगे। पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में मैंने आज तक के जो वज़रा बनते हैं इनमें से बहुत कम लोग देखे होंगे जो मेरिट पे खुद पूरा उतरते हैं, जिनका माइंड सेट उस लेवल का होता हो कि वो वजीर बनने के काबिल है नंबर 1, या किसी ने को डिलीवर किया हो, मीटिंग्स की हो बैठ के कि मैंने इस महकमे को बेहतर करना है, और कोई एग्जांपल्स छोड़ के आओ जी फलां वजीर आया था उसने रूल्स नए बनवा दिए, अदारे के अंदर नए जो उसके महकमे उसमें अदारे जो है वो नए खड़े कर दिए, उनके अंदर बेहतरियां ले आया। मैंने ऐसा वजीर नहीं देखा। नंबर 1 देखा ना, बात यह है कि तवक्को तो ये थी ना कि जिस तरह के हमारे वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब ने बातें की थी, ठीक है, कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, तवक्को तो यही थी ना कि आप ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन हुआ ये कि जो है ना अकेला शख्स वही कुछ चीज़ें आप देखिए, अकेला शख्स नहीं बदल सकता इस निज़ाम को। अब वो इन इलेक्टेबल्स को साथ नहीं रखेंगे तो वो खुद मसनद इक़्तिदार पे ज्यादा अरसा निकाल सकते हैं, वो कुएं से बाहर छलांगे लगाने शुरू कर देंगे। वो रहते नहीं है, वो तो अगले हफ्ते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आ जाती है, नया कायदे ईमान लेके। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना आप, जिन वज़रा का आप जिक्र कर रहे हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं जो 6-6 4-4 छलांगे लगा चुके हैं, और जो मैं बाज के लिए तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, हर वज़ीर आज़म के लिए उनकी स्टेटमेंट होती है कि मैं इस वज़ीर आज़म के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। और जो मूव जो होती है ना, अदम एतमाद की तहरीक आती है किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ, तो वो सबसे पहले वो हमारे दोस्त लाइनों में मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह आपने बात की ना कि जो हमारे वज़रा बने हैं या जो हमारे ये जो असेंबली में कुछ दोस्त बैठे हैं, इनको अपनी वजारत के बारे में कुछ पता हो ना हो, लेकिन अपनी जो बारगेनिंग पावर है ना उसके बारे में इनको बहुत अच्छी तरीके से इसका इदराक होता है, और इनको ये भी पता होता है कि मैंने छलांग लगा के कहाँ जाना है और मुझे वहाँ से क्या हासिल होगा। असल में मरकज़ भी यही होता है, फोकस भी यही होता है कि जनाब अगर ये मेरे साथ करेंगे। देखें ना, अब ये तो मुझे समझ नहीं आई ना कि जिन वजारतों को आप लेके मतलब जिनके ऊपर स्कैंडल्स आते रहे, आपने फिर उनको उठा के फिर वही दे दी, लेकिन उस पर एक और चेक लगा दिया ना, मैं ये समझता चलिए वो चेक अच्छा है। महकमे देना मजबूरी थी, वजारतें देना मजबूरी थी, इसके बगैर निज़ाम नहीं चलना था, ये लोग कहीं और बैठ जाते जाके तो हुकूमत ही नहीं चलनी थी। जो क्रेडिबिलिटी है लोगों की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ऐसे लोगों को लगा दिया उन्होंने। अब मुख्तलिफ जो जिधर आप इशारा कर रहे हैं ना, जिन महकमों के ऊपर कुछ वज़रा के ऊपर खासे जो है ना इल्ज़ामात हैं, कुछ से लोगों को ऐसी उल्टी उम्मीदें हैं कि वो तबाह बर्बाद करेंगे चीजों को, उन पे ऐसे सेक्रेटरीज लगा दिए गए हैं जिनकी रेप्यूट बड़ी अच्छी है। कल बल्कि कुछ तबादले होते हैं, मैं वो देख रहा था कि बदर मुनीर हैं, याकूब हैं, जी हाँ, बदर मुनीर साहब
اب انہیں ڈائریکٹر انڈسٹریز اداش بھی لگا دیا. انصر یعقوب صاحب کو جنگلات سائڈ کی طرف میں رکھا. جنگلات ان کے پاس وہ بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر کی موو ہے کہ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے کچھ باتیں سمجھیں بھی جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ جگہ پہ وزیر اعظم نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جہاں پہ ان کو دیکھا کہ یہ مجبوری ہے انہوں نے وہاں پہ ایسا سیکٹری لگا دیا جو کہ کچھ پریشر کو رزسٹ کر سکتا ہے. لیکن میں وہی پھر ایک بات کر رہا ہوں نا کہ وزیر اعظم جس کو کہنا ہے کہ سوراخ اتنے زیادہ ہیں کہ وزیر اعظم کہیں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کہیں پہ پاؤں رکھتے ہیں, کہیں پہ سر دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں پبلک سروس کمیشن والا معاملہ جو ہے لٹکا ہوا ہے نا. پبلک سروس کمیشن آپ کا بنا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. پبلک سروس وہ لوگ بلال جن لوگوں نے باقاعدہ ریٹن پاس کیے, جو انٹرویو پاس کیے پبلک سروس کمیشن کے, اور میرٹ پہ جن کی نامزدگیاں ہوئیں ان کی تقرریاں نہیں ہوئیں ابھی تک. ہنوز وہ تقرریاں جو ہیں پڑی ہوئی ہیں, آپ کا پبلک سروس کمیشن بن نہیں رہا. اور جو سب سے بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ جس طرح پچھلی حکومتوں پہ تنقید یہ ہوتی تھی کہ اپنے آخری دور میں وہ کیا کرتے تھے, ایڈہاک تقرریاں. ایڈہاک تقرریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ کرپشن کی وہ ایک ونڈو ہے جس میں کسی میرٹ کو نہیں دیکھا جاتا. میرٹ کیا ہوتا ہے؟ میں ہوں میرٹ, میرے ساتھ کوئی وفادار ہے, کسی کو oblige کر رہے ہیں, کسی کے پاس 10 ووٹ ہیں, میں نے اس کو اپنی ایڈہاک تقرری پہ لگا دینا ہے. وہ کام کیا, اس کے اوپر تنقید ہوئی, بے شمار تنقید ہوئی, ان لوگوں کو رکھا, ان لوگوں کے مستقبل سے بھی کھیلا, اور ان کے مستقبل سے کھیل کے ابھی تک لوگ سڑکوں پہ کیوں ہیں؟ کیونکہ 6 مہینے کی آپ کرتے ہیں, ایکسٹینشنز کرتے ہیں, لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. کیا وہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ جو پبلک سروس کمیشن کو غیر فعال رکھا ہوا ہے, یہ جو ایڈہاک تقرریاں ہیں ان کی کوئی نئی ونڈو کھلنے جا رہی ہے, کوئی نیا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اگر یہ ایسا ہوا تو یہ اس خطے کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. دیکھیں ایڈہاک کانٹریکٹ, ایڈہاک تقرریاں جو ہیں, اگر تو جو رولز ہیں نا 1977 کے ان کے مطابق کی جائیں تو یہ جتنی ایڈہاک تقرریاں کی گئی ہیں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں سے 80 to 90% لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. ان رولز کو, اس طریقہ, ان کے قواعد و ضوابط کو, طریقہ کار کو فالو ہی نہیں کیا گیا آج تک. طریقہ کار کیا ہے کہ جس وزیر کا, اب دیکھیے یہاں پہ واردات کیسے ڈالی جاتی ہے, وزیر کی چٹ جاتی ہے سیکٹری کو کہ یہ بندے یہ بھرتی کر لیں. اب سیکرٹری فون اٹھاتا ہے اوپر سے ڈائریکٹر کو, ڈائریکٹر جہاں بندہ بھرتی کرنا ہوتا ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر کو, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو, بھائی یہ بندہ بھرتی کر دو, نہ اس کے لیے اشتہار دیا جاتا ہے, نہ کچھ. 6 ماہ کی پہلی تقرری ہوتی ہے, پھر ان کو رینیو کیا جاتا ہے ہر 6 ماہ بعد. یہ وہ وارداتیں حکومتی چھتریوں کے نیچے ہوتی رہی ہیں ماضی میں, جو میں سمجھتا ہوں خلاف قواعد ہوتی رہی ہیں. اب چلے جو ہو گیا ماضی میں ہونا تھا, ان لوگوں کو اب تو نہ کریں. اب اگر آپ جو اشارہ جدھر آپ کر رہے ہیں, اب وزیر اعظم صاحب نے ایک اختیار اپنے پاس رکھا ہوا تھا جو تقرریوں تبادلوں کا, وہ اختیار ان کے پاس تھا. لیکن کچھ دن پہلے انہوں نے یہ اختیار جو ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے تمام محکموں کے اندر جو تبادلے ہیں وہ وزراء کو تفویض کر دیا. یہ اختیار وزراء کیا کرتے ہیں, وزراء اب فہرستیں بنانے میں لگ گئے ہیں کہ کس سیٹ پہ کس کو لانا ہے. آج کل یہ کام جاری ہے, فہرستیں بن رہی ہیں کہ اب تبادلوں کا ایک طوفان آ جائے گا. نہیں, ہم اس کی بنیاد یہ نہیں ہوتی ہے, آپ دیکھیے نا, اس کی بنیاد یہ نہیں ہوتی ہے کہ کسی وزیر نے تبادلوں کی جو فہرست بنانی ہے سیکرٹری کو بھیجنی ہے منظوری دے کر نوٹیفیکیشن کے لیے, یا اس میں جو فائنل منظوریاں ہوتی ہیں اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ محکمے کی بہتری کرنی ہے, ریاست کی بہتری کرنی ہے, اپنے من پسند لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, ایڈجسٹ کرنے کے لیے. یہ کام اب بند ہونے چاہیے. فہرستیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ جو کچھ چھوٹی خبر نہیں ہے, یہ کچھ چھوٹا سکینڈل نہیں ہے. ہمارے پاس اس کے بعد بڑی اچھی معلومات ہیں, ہم صرف ان کو ویریفائی کر رہے ہیں. باقاعدہ کریڈیبل انفارمیشن لے کے بس بہت تھوڑی دیر میں ہم اپنے دیکھنے والوں تک لے کر آئیں گے. ایک ہم یہ سٹوری لے کر آئیں گے, ایک جو منگلا ڈیم کا یہاں میں مچھلی پکڑنے کا ٹھیکہ ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس تمام معلومات آ گئی ہیں. اور ایک اور زبردست کام ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں نا ابھی تک جو چل رہا تھا نا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا, ہمارے ہاں سافٹ ویئر خریدے جا رہے ہیں. کشمیر بینک کے حوالے سے ایک ہماری بڑی سٹوری ایک آ رہی ہے, بڑی زبردست قسم کی. ہمارے پاس تمام کریڈیبل قسم کی انفارمیشن ہے. کوئی ہم جو شروع میں کہتے ہیں کہ ہم کسی ایجنڈے کے ساتھ نہیں آتے,
کسی ہم لوگ کسی کی سائڈ لیتے یا کسی کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ ہم جو لائیں گے باقاعدہ پوری انفارمیشن، کریڈیبل انفارمیشن لے کر آئیں گے، اور اسی کریڈیبل انفارمیشن کے تحت ہم نے یہ جو ڈیٹیں دینے تھے نا کہ فلاں تاریخ تک یہ ہو جائے گا، فلاں تاریخ تک یہ ہو جائے گا، ہم یہ بات نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات ہوئی تو ہم نے یہ اس وقت بھی جو باتیں کی تھیں اب پھر باتیں کر رہے ہیں۔ اب جو میرپور میں گزشتہ دنوں جو یہ ہڑتال ہوئی جس میں کہ 15 دن کا پھر ایک وقت دے دیا گیا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری تحریک کدھر جا رہی ہے مجھے تو یہ نہیں پتا، کیونکہ جو وہ 4 رکنی جو کمیٹی بنائی تھی، وزارتی کمیٹی بنائی تھی، وہ تو جو مرکزی ایکشن کمیٹی ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ نہیں بلکہ آج ترجمان آزاد کشمیر حکومت کی پریس ریلیز آئی ہے آج، ہاں جی بالکل آئی ہے، ترجمان نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کابینہ کی مذاکراتی کمیٹی ہے آزاد کشمیر حکومت کی اور ایکشن کمیٹیوں کی طرف سے جو کمیٹی ہے ان کا مذاکرات آپس میں خوش سلوبی سے جاری ہے۔ اور یہ دیکھیے اس میں پریس ریلیز کیا جاری کی جاتی ہے کہ طے شدہ فریم ورک کے تحت دونوں فریقین آگے بڑھ رہے ہیں، مذاکرات سے معاملات کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ یعنی جو آزاد کشمیر کی باقی ڈسٹرکٹس کی ایکشنز کمیٹیاں ہیں وہ آزاد کشمیر حکومت کے ترجمان کے مطابق ان کی آپس میں تال میل بہتر ہو رہا ہے، اور ان فیوچر یہ معاملات کو بذریعہ گپ شپ معاملات طے کر لیں گے۔ تو پھر وہ فریقین کر رہے ہیں نا، متاثرین کدھر جائیں گے؟ متاثرین کدھر جائیں گے؟ متاثرین تو تیسرا مہینہ ہو گیا بل نہیں دے رہے، تو اگر بل دینے پڑ گئے پھر کیا ہوگا؟ تو جو یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں جو کہ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں اس تحریک کو، ان کو چاہیے کہ اس کا فوری طور پر ایک لائحہ عمل بنا کے فوری طور پر ٹیبل پہ بیٹھ کے اس چیز کو کسی جگہ پہ کریں۔ کبھی آپ نے پہلے 45 دن دے دیے، اب آپ نے 15 دن دے دیے، کتنے دن دیں گے؟ یہ نہ ہو کہ لوگوں کا کباڑا نکل جائے، اور اس طرح کی جو تحریکیں ہوتی ہیں اگر بہت زیادہ لمبی ہو جائیں، یہ اپنے دوستوں کو مخلصانہ مشورہ بھی ہے کہ جب تحریکیں لمبی ہو جاتی ہیں تو لوگ تھک جاتے ہیں، لوگوں کو تھکائیں نہ، فوری طور پر حل کی طرف بڑھیں اور حل کو لا کے لوگوں کو اس مشکل سے نکالیں۔ پبلک سروس کمیشن کو اب بہتر ہو جانا چاہیے، 6 ماہ سے جو پینل نہیں تشکیل دیا جا سکتا ہے، پوری دیکھیں یہ نوجوان نسل ہے نا، وہ نوکریوں کسی نے ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں، 10 سال ہو گئے، تباہ ہو جائے گا، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، لوگ ابھی تک ڈھاکوں پہ چل رہے ہیں۔ یہ ایک نیا کرپشن کا دروازہ کھول دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ ایک سوراخ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دوسرے پہ پاؤں رکھتے ہیں، ایک نیا سوراخ نکلتا ہے۔ یہ جو ہے ڈھاک تک والا ہے، یہ بڑا خوفناک سوراخ ہے۔ وزیر اعظم صاحب دیکھیں، وزیر اعظم صاحب کی اب چونکہ ان کا امتحان میں آگے پچھلے ولاگ میں بھی میں نے کہا کہ ان کا امتحان جو ہے نا روز لگتا ہے، روز نیا امتحان آتا ہے، نئے کڑے امتحان میں آ گئے۔ اب انہوں نے یہ اب اختیارات دے دی وزراء کو، فہرستیں بننی شروع ہو گئی، یہ پی ایس سی کا ان کے اوپر اب یہ بھی امتحان ہے، ہم یہ ساری نسل کو نکالا جائے ان باتوں میں سارے انشاءاللہ اگلا پروگرام جو کریں گے تو ان کے بارے میں مزید معلومات لے کر آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی سب جتنا کہیں کہ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں، اور سمجھ کے جن تک ہم نے بات پہنچائی ہے وہ برائے مہربانی اس خطے کے لوگوں پر رحم فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ آپ نے آج گفتگو سنی محمد شکیل جوئی صاحب کے ساتھ محمد بلال رفیق کی، تو اب آئندہ کے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت۔ جیسے شکیل صاحب نے بتایا کہ ہم ایسی اہم سٹوریز لے کر آئیں گے، ایک آدھ دن میں آ جائیں گے آپ کے پاس دوبارہ، اور وہ خبریں بڑی اہم ہوں گی، اور ان پہ چونکہ ریسرچ جاری ہے ابھی، جو ریسرچ مکمل ہوگی، کیونکہ خبر آپ تک پہنچانی ہوتی ہے وہ صاف اور شفاف طریقے سے، جسٹ افواہ نہیں دینی ہوتی، اس لیے چیزوں کو بڑا کانٹ چھانٹ کر کے آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ نئے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ You are watching Opinion HD.